अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हस्बे मामूल हम आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और इस दफ़ा जो हमारे पास मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ कोई किसी एक हवाले से नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी जो शख्सियत है, जो उनकी ज़ात है, वो एक तरह से कसीरुल जिहात है। उनकी ज़ात के कई पहलू हैं जिसको हम पहलू दर पहलू आपके सामने पेश करते हैं। उनका जो सबसे पहला तारुफ है ये कि पेशे के एतबार से वो तिब व जराहत से वाबस्ता हैं और शौक़ के एतबार से वो एक मुहिम जू हैं जो फ़ितरत के हुस्न को ना सिर्फ दरियाफ्त करता है बल्कि उसको तस्खीर भी करता है। उसके साथ साथ वो एक इनाम याफ्ता फ़ोटोग्राफ़र भी हैं जो फ़ितरत के हुस्न को कैमरे की आंख में महफूज भी करता है। और इल्मी और अदबी पहलू जो है उनका इल्मी और अदबी शौक़ जो है वो आज इस वक्त उनको कई किताबों का मुसन्निफ़ बना चुका है और वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में यकसा कुदरत रखते हैं और दोनों में उन्होंने अपनी कुतब तहरीर की हैं। इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे, उनकी किताबों के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में हतूत गालिब की रिवायत को ज़िंदा करते हुए अपने हतूत का भी एक मजमूआ, एक किताब जो है तहरीरी तौर पर मंज़र आम पर आई है और इस वक्त वो टोलेडो यूनिवर्सिटी ओहायो में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में भी उनके साइंसी मौज़ूआत पर भी मज़ामीन, तिब्बी मज़ामीन शामिल होते हैं, जबकि आम अखबारात में वो समाजी मौज़ूआत पर सैर हासिल मज़ामीन लिखते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन, अमरीका से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो हम आपको डेनमार्क में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी दावत कबूल की। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि डॉक्टर साहब जर्मनी में अपने एक दौरे पर थे जिसमें उन्हें, उसके बाबत उन्हीं से हम अभी दरियाफ्त करते हैं कि उस दौरे की नौयत क्या थी। इसी दौरान हमने उनको मदऊ किया कि आप तशरीफ़ लाइए ताकि डेनमार्क और अहले डेनमार्क भी आपकी गुफ्तगू से, आपकी शख्सियत से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आप ये बताइए सबसे पहले ये बात कि आपका जो जर्मनी का दौरा था वो किस नौयत का हामिल था, कैसे आपका यहाँ पर आमद हुई? जर्मनी में अमेरिकन जो अफवाज हैं उनकी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने मुझे मदऊ किया था उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। और वो सुनना चाहते थे अफ़गानिस्तान के बारे में, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मैं रहा हूँ तालिब इल्म हिस्ट्री का, तो उस हवाले से मैंने फिर वहाँ पे अफ़गानिस्तान या पर लेक्चर दिया वहाँ जो कॉन्फ्रेंस के लिए लोग आए हुए थे। जी, बेहतर। और ये सवाल है कि जैसे आप माहिर इमराज़ क़ल्ब, जिसे आसान ज़बान में आप हार्ट स्पेशलिस्ट कहेंगे, और इससे मुझे वो याद आता है गालिब का एक शेर कि तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाज़ार से जाकर दिलो जां। और तो आपकी ये दिली बीमारियों से या ये जो दिल का मामला है इसके हवाले से एक मैं सवाल करना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतने कामयाब सर्जन रहे हैं और आप ये बताइए कि इल्मी और अदबी लिहाज से आपकी शदीद वाबस्तगी जो है वो उर्दू के साथ है, लेकिन ये शुबा आपने क्यों चुना, जराहत का और नश्तर लगाने का? और देखिए वो प्रोफेशन जो है, अगर मैं सिर्फ लिखने के प्रोफेशन में होता जी, तो चूँकि मैं इतना अच्छा लिखारी नहीं हूँ तो भूखा मरता। अच्छा, तो जो अच्छे लिखारी हैं क्या वो भूखे नहीं मरते? नहीं, वो नहीं भूखे मरते, उनको गुजारा होता रहता है। तो मैं मुझे सर्जरी से बहुत दिलचस्पी थी और लेकिन वो सर्जरी की वजह से, उस प्रोफेशन की वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं जो अपने बाकी शौक़ हैं उन्हें पूरा करूं। ठीक है। और ये वो कॉम्बिनेशन जो थी वो बहुत अच्छी साबित हुई मेरे लिए। बहुत अच्छा। तो अब ये देखिए, इंसानी बदन पर निश्तर चलाना एक अलग अमल है और इंसानी जहन पर, या आप ये कहिए कि बाज़ रूह पर अपने कलम की धार से जो चिरके लगाना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बुनियादी मकसद जो है उसका, या ये देखिए कि उसका जो आप निशाना है, हदफ है, वो तो एक ही जैसा है। तो आपको कैसा लगता है फ़र्क, जहन की भी बदन के ऊपर भी निश्तर चलाना और जहन के ऊपर भी करना, ये इस दोनों में आपको मुमासलत कैसे? मेरा ख्याल है फ़र्क है इसमें, आप दोनों में मुमासलत नहीं ला सकती। आप जो दिल पे नश्तर चलाना या जिस्म पे नश्तर चलाना वो अलग बात है। ठीक है। हाँ, उस वक्त आप मुहतात होते हैं, मुहतात भी होते हैं और बहुत कि दिल का मामला है, आगे पीछे कुछ ना हो जाए। जी हाँ, बहुत बहुत। और जो लिखने का
لکھنے کی بات ہے اس میں تو اب میں کالم لکھتا ہوں بائی ویکلی ہر 2 ہفتے. جی انگریزی کالم لکھتا ہوں میں 15-20 سال سے لکھ رہا ہوں. جی تو اس میں بس یہ ہے کہ جو مسائل حاضرہ ہیں، تاریخ ہے، مذہب، کلچر، تمدن، اس کے بارے میں، اور یہی ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ لے لیا جائے جو عصر حاضر کا ہو، دور حاضر کی جی ہاں مسئلہ سچویشن لے لے کے کر. اور جی اس ہاں کو تاریخی پس منظر میں بیان کیا جائے. جی یہ جیسے آپ کی کتاب ہے ٹریڈنگ اے فائن لائن، جی یہ کالمز کا کالمز ہیں مجموعہ اس میں. ہے. جی 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 لیکن یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بیمار دل لے کر آتا ہے اور وہ شفا پا جاتا ہے، وہی تیرا دست دست عیسیٰ. اور جس وقت آپ کو کوئی یہ کہتا ہے جی آپ بہت اچھے سرجن ہیں، آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، دوسری طرف سے کوئی آپ کے کالمز کی تعریف کرتا ہے یا آپ کی خاکہ نگاری کی تعریف کرتا ہے یا آپ کے خطوط کی تعریف کرتا ہے، تو کیا دونوں خوشیاں یکساں ہوتی ہیں؟ بہت. ٹھیک ہے، جی ہاں جی ہاں اس سے آپ کو بالکل. ایک جو ہاں سیٹسفیکشن ہے، جو قدرتی تسکین ہے. جی ہاں میں یہ کہوں گا کہ میں نے بیک وقت 2-3-4 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر اچھا ثابت کیا کہ چلائی جا سکتی ہیں اس طرح سے کشتیاں. چلائی جا سکتی اچھا ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو محنت آپ کرتے ہیں جی اس کا جو آپ کو اپریسیشن لوگ کرتے ہیں، آپ کو کہتے سراہا ہیں، جاتا ہے، ستائش ہے آپ ہاں کی. جی ہاں وہ اپنی جگہ ہے اور وہی تو انعام ہے بالکل محنت کا. صحیح بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے آپ کی پہلی کتاب ہے پشاور کے بارے میں، دا فرنٹیئر ٹاؤن آف پشاور، اے بریف ہسٹری آف دا فرنٹیئر ٹاؤن. جی اور یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ایک کاسموپولیٹن شہری ہے، لیکن وہ بچپن کی گلیوں کی یاد میں نہ صرف لکھتا ہے، اور جو میں نے آپ کی کتب پڑھی، جو میں نے دیکھا، اور جو میں نے آپ کی کتابوں سے، آپ کے ساتھ بات چیت سے ہماری ہوتی رہی، اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، لیکن ہر چیز کا جو منتہا ہے، جو مقصد ہے، وہ پیچھے جا کے پشاور پہ ہی کیوں آپ کی تان ٹوٹتی ہے؟ ہاں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. ہم سب کو ایک لگن ہوتی ہے اپنے شہر کے ساتھ، اپنے صحیح. شہر کی گلیوں کے ساتھ، اٹیچمنٹ سے آپ کہہ جی سکتے بالکل، ہیں. وابستگی تو ہے ہی ہے ہاں وہ ہوتی اپنے ہے. ملک سے، اپنے شہر سے. لیکن میرے لیے وہ وابستگی جو ہے وہ شاید ایک نارمل سے ایب نارمل حد تک ہے، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے دنیا میں جو کچھ ملا وہ میرے پس منظر اور پشاور، اور جی پشاور کے جو لوگ ہیں، پشاور کے جو گلیاں ہیں، پشاور میں جو ہمارے ہمسائے تھے، یہ ان سب کی وجہ اور سے. ہمسائیاں. ہاں باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں ہمسائیوں جی کی ہاں بات نہیں کرتے. چلیے ٹھیک ہے، نہیں کرتے جی. ہاں وہ ہمسایوں میں ہمسائیاں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نام بھی بتا سکتا نہیں ہوں وہ جو جو میرے آپ ہمسائیوں کے. میں اصل میں یہ ہاں بات جو ہے نا، آپ کی خاکہ نگاری کی جی کتاب جو جی ہے اس جی کے کر رہی ہوں پس منظر میں، کہ جس طرح سے آپ نے یہ، چلیے ہم حقوں تک بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم پشاور کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو آپ بات کریں پلیز کنٹینیو ہاں کہ کیجیے. پشاور میں بہت قرض خواہ ہوں پشاور کا، اور پشاور جو ہے وہ میری نس نس میں بسا ہوا ہے، اور میں قریہ شہر شہر پھرتا رہا ہوں. اور پشاور کو ڈھونڈتے رہے ہیں. پشاور کو ڈھونڈتے نہیں، پشاور کو ساتھ لے کے، پشاور کو ساتھ لے کے چلے ہیں. وہ فراز کا ایک شعر ہے کہ روم کا حسن بہت دامن دل کھینچتا ہے، اے تیری خاک پشاور تیری، اے میری خاک پشاور تیری یاد آئی بہت. بالکل بالکل صحیح. جی ہاں لیکن پھر اگر ہم انٹلیکچولی سطح پہ دیکھیں، ٹھیک ہے پرسنلی یا ذاتی طور پہ، ذہنی طور پہ جو آپ کی وابستگی ہے، اس کی تعلق ہے آپ کا، ظاہر ہے یاد ہمیشہ دل میں رہی. لیکن ایک طرف سے انٹلیکچولی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کا شہری ہے وہ پوری دنیا کا شہری ہے، یا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے قراں ہو جا. تو اس پس منظر میں آپ اس کو کیسے کریں گے کہ آپ ہر وقت یہی محسوس کریں گے کہ آپ وابستہ ہیں پشاور کے ساتھ؟ نہیں میں ہر وقت محسوس کروں گا کہ میرا پس منظر کیا ہے، میں کہاں سے ہوں.
وہ نہیں بھول سکتا. جیسے مٹی کا قرض آپ کی کتاب ہے، اس میں ایک بڑا مفصل اس کا بڑا خوبصورت ایک ملتا ہے تاثر اس کا. لیکن ہم سب جو ہیں، یہ جو گلوبل ولیج کی آپ بات کر رہی ہیں، تو انگریزی میں کہیں گے اس اے سم ٹوٹل آف اسمال پارٹس. جی ٹھیک ہے. اینڈ پشاور از اے اسمال پارٹ آف دیٹ گلوبل ولیج. صحیح. اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں اس شہر سے ہوں، اس اندرون شہر سے ہوں، وہی شہر جہاں سے یوسف خان، المعروف، دلیپ کمار نکلا. جی بالکل. پطرس بخاری وہاں سے نکلے. یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور شعراء کو آپ لے لیجئے تو شاعروں کا مسکن ہے وہ. فارغ بخاری تھے، اپنے محسن احسان صاحب تھے، خاطر غزنوی، فراز صاحب تھے. تو گلوبل ولیج میں اگر ان لوگوں نے جن کے نام میں نے لیے ہیں، اگر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو پھر وہ پشاور کی کنٹریبیوشن بھی ہے. تو یہ جو موزیک بن جاتا ہے، ایک پینٹنگ جو بن جاتی ہے، اس میں جو کلرز ہیں، جو رنگ ہیں، تو وہ تو سبھی نے بھرے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. اگر یہ کہا جائے کہ صرف شہر کے ساتھ وابستگی ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں جہاں پہ وہ آنکھ کھولتا ہے، جن گلیوں میں وہ کھیلتا ہے، جن درسگاہوں میں وہ جاتا ہے، جن اساتذہ کے زیر سایہ وہ زندگی کے نئے ابواب کھولتا ہے، ان کو وہ بھول تو نہیں سکتا، بلکہ اس کی شخصیت انہی سب چیزوں سے مل کر بنتی ہے. لیکن مجھے جو محسوس ہوا کہ وہ بہت زیادہ لٹل ٹو مچ پشاور ہے. تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے تو پہلے ہی اس کا اقرار کر لیا کہ یہ پیتھولوجک حد تک میری اٹیچمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، عالم میں انتخاب ہے یا شہر آرزو. پیتھولوجک حد تک میری اٹیچمنٹ ہے. اگر چلیے اس بات کو چھوڑیے، لیکن اس کے بعد باوجود جب یہ ہے مختصر سی کتاب، لیکن اس میں بڑی خوبصورت آپ نے جمع کر دیے ہیں معلومات بھی. اور اس کا جو بڑا خوبصورت شعر ہے ڈاکٹر خالد حمید کا کہ پرتوے آفتاب ہے یک شہر آرزو، جنت کا ایک باب ہے یک شہر آرزو، کچھ آگرہ نہ دلی پشاور کے سامنے، عالم میں انتخاب ہے یک شہر آرزو. تو تمام اہلیان پشاور آپ کو مبارکباد. بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ کو میسر ہو تو ضرور پڑھیے. بس اس میں یہ قطعہ ہے خالد حمید صاحب کے، میرے اچھے دوست ہیں. ٹھیک. انہوں نے وہ یک شہر آرزو کی بات کی ہے، جو میری پہلی کتاب تھی اردو ہے. جی ہاں، وہ یک شہر آرزو تھی. جی بالکل. اس کتاب کے علاوہ اگر ہم اردو کی آپ کی دوسری تصنیفات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے مٹی کا قرض اور چترا والا کٹورا. جی. یہ ایک تو آپ کے خطوط کی ہے، تو وہ پہلی کتاب جو تھی جی وہ بھی خطوط کی تھی. اچھا. یک شہر آرزو اور مٹی کا قرض بھی خطوط پہ مشتمل ہے. یہ جو میرے دوستوں کو آپ نے گزشتہ 16 برس میں لکھے ہیں. ہاں وہ ہے اس لحاظ سے. اور زیادہ تر یہ جو خط و کتابت ہے یہ پشاور کے حوالے سے ہے. آپ نے تو پڑھی کتاب. جی بالکل صحیح. لیکن اس میں بھی نہ پڑھ کے خطوط بے شک آپ کے ذاتی دوستوں کو ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک طرح سے روانی ہے، اور ایک بعض اوقات ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک کہانی ہے جس کا تسلسل مختلف خطوں میں بٹا ہوا چلا جا رہا ہے. تو زندگی کہانی نہیں ہے، یہ تو بات ایسے ہی ہے. وہ بات میری ٹالتا ہے دیکھو کس کمال سے، سوال کا جواب بھی وہ دیتا ہے سوال سے. لیکن میں تمثیلاً نہیں کہہ رہا. اچھا. نہیں، جیسے ایسے ہے نا، جیسے میں قاری کی حیثیت سے بتاؤں، اگرچہ میری رائے ضروری نہیں کہ متفق ہو باقیوں سے یا آپ سے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں ان خطوط کو تو وہ بڑا دلچسپی ایسی ہے اور آپ کی توجہ کو وہ سمیٹے رکھتے ہیں اپنی مٹھی میں کہ ایک خط کے بعد دوسرا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہے. وہی جیسے غالب کے خطوط ہیں کہ دلچسپی اس میں برقرار رہتی ہے. میں کبھی اپنے خطوط کو غالب کے ساتھ تو مقابلہ میں نہیں کر سکتا. میں تو ایک ان کا مرید ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ بہت ایک خوبصورت چیز ہے اردو میں اس حوالے سے آپ نے دی. اور دوسری جو آپ کی خاکہ نگاری ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ اتنی خوبصورت جو خاکے ہیں، اور جس وقت میں نے ان کو پڑھا تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک منظر نامہ سا کھل گیا ہے. اس میں یہ کردار ہیں جو چلتے پھرتے باتیں کرتے، حتیٰ کہ جو ان کی آپ نے جزیات نگاری کی ہے اس میں بلکہ ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے ایک بڑی کامیاب خاکہ نگاری ہے. تو یہ کیسے آپ نے تحریر کی، ملک سے اتنی دور بیٹھ کر اتنے سالوں کے بعد، جب آپ کی بچپن پیچھے چھوڑ آئے ہیں آپ، تو پھر جیسے آپ نے وہ ایک آپا تاج کا کردار ہے، وہ ایک درزی کا حلیم درزی، تو وہ جب تحریر کیے ہیں آپ نے، ظاہر یہ کتاب تو ریسنٹ ہے،
2005 کی ہے شاید، 2005 کی ہے. ہاں. اچھا، وہ تھی 96 کی، وہ دوسری کتاب ہے. چلیے، یہ بہرحال اتنے سالوں کے بعد جب آپ نے لکھی یہاں پر آ کر، تو کس طرح سے وہ سارے آپ کے پردہ تصور میں آئے، انہوں نے اپنا عکس چھوڑا، تو آپ نے ون بائی ون ان کو کس طرح سے تحریر کیا؟ آپ اب دیکھیں، ابتدا میں جو ہم نے گفتگو کی جی. تو اس پہ ہم دونوں نے سوچا، آپ نے اعتراض کیا کہ مجھے، اعتراض نہیں، سوال. اچھا جی. میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں. آپ نے اعتراض کیا کہ مجھ میں بہت زیادہ پشاوریت ہے جی، اور بہت تعلق نہیں، میں اس کو وابستگی اور ریفریز تعلق ہے. جی ہم پلیز. ریفریز ہی کرتے رہیں گے پھر جی سب چلیے انٹرویو میں. پلیز. تو وہ اٹیچمنٹ جو ہے، وابستگی جو ہے، وہ میری زندگی کی اساس. صحیح. وہ لوگ جو ہمارے ہمسائے تھے، جن کے ساتھ ان کو میں نے بچپن میں دیکھا، ان کا مجھ پر اتنا اثر تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. صحیح. اور میں آنکھیں بند کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ کون تھے، کیا کرتے تھے، ان کی عادات کیا تھیں، مخصوص عادتیں کیا تھیں. صحیح. تو اسی لیے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ سب میرے ذہن میں موجود تھے. میں نے اس کے لیے کسے کہتا ہے نا، سیکنڈری ریفرنس، ٹھیک وہ ہے. مجھے ضرورت نہیں پڑی. یعنی آپ جب بیٹھے ہیں تو ایک نشست میں آپ اس کو لکھ کر ایک رکھتے نشست میں ہیں. میں نے خاکہ لکھ لیا، 2 نشستوں میں میں نے خاکہ لکھ لیا. جی. اور وہاں پشاور میں میرے عزیز دوست تھے، اب تو خیر مرحوم ظہور احمد عوان. جی. تو وہ وہاں سے بیٹھے 8000 میل سے مجھے کچوکے دے رہے تھے کہ بھئی انہیں ختم کرو. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک قاری اس کو پڑھتا ہے یا مصنف نے جس بھی نقطۂ نظر سے کتابیں چھپوائی ہوں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ بحیثیت قاری کے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مکمل مصنف کی شخصیت بھی ہے، پوشیدہ ہے جگہ جگہ. بعض اوقات کچھ خاکے ایسے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی سوانحی حالات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی آٹو بایوگرافیکل بھی وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ لاشعوری طور پہ تھا سارا جو آپ نے یہ اس کی لاشعوری جو ہے. بنت ہے آپ کے خاکوں کی. نہیں، یہ لاشعوری ہے جس میں اگر سوانحیت آ جاتی ہے، بایوگرافیکل جی. گلمسز میں کہتا ہوں، بالکل. گلمسز. تو آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، صحیح. وہ قریب سے جانتے ہیں. بالکل. ضروری بات ہے کہ آپ کی زندگی اس شخص کی زندگی ساتھ کہیں ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. جی بالکل. یہ رابطہ ہے. تو آپ جب اس شخص کی بات کریں گے تو اس میں ضروری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی حوالہ آ جائے گا آپ کی اپنی شخصیت کا، آپ کے اپنے پس منظر کا، آپ کی اپنی فیملی کا. جی بالکل. بہت نیچرل ہے، جی بہت ہاں، قدرتی بات ہے. جی ہاں. اور یہ دانستہ نہیں کیا جاتا، یہ نادانستہ روانی میں ہوتا روانی میں آ چلا جاتا ہے. جی وہ ہاں. جی ہاں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، وہ کہیں نہ کہیں درج ہوتی ہے آپ کی نہیں، شخصیت. وہ رسوائی تو بہت پہلے آ گئی تھی میرے حصے میں کتاب لکھنے سے پہلے. لیکن یہ جو ایک اور بات ہے اس میں کہ خاکہ نگاری سے یا کتابوں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ ایک عمیق مشاہدہ ہے اس کے پیچھے، کہ جس خاکے کو آپ لکھ رہے ہیں آپ اس کو روزمرہ بھی اگر ملتے ہیں تو آپ کی اس کے ساتھ انٹریکشن جو ہے، بات چیت جو ہے، جو آپ کو مشاہدہ ہے اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یعنی مشاہدہ بہت گہرا ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے، گہرائی ہے. تو پھر جب آپ نے اس کو لکھنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا، تو شخصی بول چال سے، چال ڈھال سے، انداز نشست و برخاست سے، لباس سے، ہر چیز اس میں مکمل طور پر سمودی ہے، جو کہ بڑی ایک خوبصورت چیز ہے. اور اب خاکہ جو ہے، خاکہ نویسی، آپ کبھی کسی کا مکمل خاکہ تو لکھ نہیں سکتے. صحیح. وہ یہی ہے کہ آپ ایک دروازہ جو ہے، ایک نیم وا دروازہ ہے، جی. آپ اس میں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دوسری طرف جو منظر نظر آ رہا ہے وہ پورا نہیں ہے. جی. اگر آپ دروازے سے میں سے گزر کے جائیں تو آپ کو پھر زیادہ نظر آئے گا. خاکہ نویسی وہی ہے، اٹس اے پورٹریٹ اور اٹس انکمپلیٹ پورٹریٹ. بالکل. جتنا سا ادھ کھلے دریچے سے، ادھ کھلے جو دروازے کچھ سے آپ کو نظر آتا آ رہا ہے اور آپ کو وہی نظر آئے گا جی. جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس پہ آپ جو ہے ایک خاکہ لکھ سکتے ہیں، اور یہی میں نے کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ جن کے میں نے خاکے لکھے ہیں ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہوں گے جو یا مجھے بھول چکے ہیں جی. اور یا میری نظر میں نہیں تھے.
لیکن جس طرح سے وہ آپ کے تصور میں زندہ تھے ان کو آپ نے ان کو میں نے کاغذ پر ہاں یہ صرف میری آنکھوں سے آپ ان کیریکٹرز کو دیکھ رہی ہیں. بالکل صحیح. ویسے باقی لوگ جو دیکھتے تھے ان کیریکٹرز کو ہو سکتا ہے کہ ان کا مشاہدہ مختلف ہو مجھ سے. بالکل جیسے کسی بھی انسان کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے اس لحاظ سے, لیکن یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک انسان جو طب و جراحت سے وابستہ ہے جب وہ ادبی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے تو اس نے بہت ساری چیزوں کو بیک وقت نہ صرف کہ چھیڑا بھی بلکہ اس میں ایک طرح سے ایک نئی چیز بھی دی اس کو تخلیقی لحاظ سے. میں جو تو یہ آپ کے ذہن میں پلان تھا پڑھنے کے دوران؟ نہیں, یہ کہ آپ کبھی لکھیں گے؟ یہ ہوتا رہا. سب سے پہلی دیوانگی جو مجھ پہ آئی وہ تھی کہ میں جب اسلامیہ کالج میں تھا اسٹوڈنٹ, جی, بلکہ میرے ادبی زندگی کا آغاز پرائمری اسکول سے ہوا تھا کہ میں قطعے لکھ کے اور اس پہ کچھ شعر, میرے ایک استاد تھے لال شاہ جگر کاظمی, فارسی میں شعر کہتے تھے, اردو میں بھی اور ہندکوں میں بھی, اور وہ داغ دہلوی کے شاگرد رہ چکے تھے ایک زمانے میں کہیں. ہاں جوانی میں. تو وہ میرے دوسری جماعت کے استاد تھے. تو انہوں نے وہ شعر پڑھنے کا جو ہوتا ہے قدرت وہ تو معلوم نہیں شاید انہیں کی وجہ سے, لیکن میں قطعے لکھ کے دیتا تھا, یعنی ابتدائی جماعتوں میں ہی. ہاں تو وہ پن کر دیتے تھے اپنی میز کے ساتھ, تو ایسے لگتا تھا کہ کہیں لو یا کسی اور میٹروپولیٹن میوزیم میں میری کسی چیز کی نمائش ہو گئی. ہاں تو یہ احساس ہوتا تھا. تو اس کے بعد بات بڑی آگے, قلمی اخبار تھا گورنمنٹ اسکول میں, ہائی اسکول میں. اس کے لیے شرط یہ تھی کہ آپ ایڈیٹر تبھی بنیں گے جب آپ خوش خط لکھ سکتے ہوں. اچھا, ہاں وہ شرط تھی, باقی قابلیت شرط نہیں تھی. ٹھیک ہے کہ بس آپ کو تحریر جو ہے اچھا لکھ سکیں, آپ خوش نویس ہوں. خوشنویسی. اور میرا خوش نویسی تھی, مجھے ان استادوں نے کچھ محنت کی تھی میرے ساتھ. تو اس کے بعد اسلامیہ کالج میں بھی میں ایڈیٹر رہا. جی, لیکن میں جب میڈیکل کالج میں, اسلامیہ کالج میں جب میں ایڈیٹر تھا تو میرے انگریزی کے جو ایڈیٹر تھے وہ داؤد کمال صاحب, بعد میں وہ شعبہ انگریزی کے صدر تھے. ٹھیک ہے. اور کافی مشہور شاعر تھے. جی, پشتو کے جو تھے وہ نواز طاہر صاحب, وہ پھر پشتو اکیڈمی کے اور ڈپارٹمنٹ آف پشتو جو ہے یونیورسٹی میں اس کے چیئرمین بنے. جی, اور میرا تو بیک گراؤنڈ کوئی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں نے ایم بی بی ایس کر لیا جی, تو میں گیا اپنے ایک استاد کے پاس, تو میں نے کہا کہ میں آنرز اردو کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ہاں, ٹھیک ہے, میں آنرز اردو کرنا چاہتا ہوں, ادیب عالم. تو وہ طاہر فاروقی صاحب تو نے کہا پاگل ہو گئے ہو, میں نے کہا بھائی میں اپنے کاغذات درست کر رہا ہوں, کیونکہ جب میں ایڈیٹر تھا اس رسالے کا میرے کاغذات درست نہیں تھے. میں اب اتنے سالوں کے بعد میں تو میں نے وہ کیا ادیب عالم جب میں ڈاکٹر بن چکا تھا. تو یعنی آپ نے پھر کیا اس کو؟ ہاں ہم نے کیا وہ. اچھا, میں سمجھی کہ شاید ویسے ہی. نہیں, میں نے وہ امتحان پاس کیا, میں ادیب عالم کا امتحان میں نے پاس کیا. ماشاءاللہ. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی شاعری پہ ہماری بات ہوتی ہے یا ادب کے حوالے سے تو بعض اوقات انسان حیرت زدہ ہوتا ہے کہ اب سمجھ آئی ہے کہ ایک طرف آپ وہ چلا رہے ہیں میڈیسن کو, طب و جراحت کو, اور دوسری طرف سے وہ اردو ادب کو بھی. تو آپ کا جو سوال تھا میں نے بہت لمبا جواب دے دیا, لیکن میں اس کی طرف آتا ہوں. اور میں ایک کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ دو چیزیں متضاد نہیں تھیں. ٹھیک ہے. ادب میں میری دلچسپی اور طب میں میری دلچسپی متضاد نہیں تھی, بلکہ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہی جو شغل ہے میرا, اس کے مختلف حصے ہیں, میری شخصیت کے مختلف حصے ہیں, اور میں نے ہر ایک کو جو میرے شوق تھے ان کو پورا کیا. ونڈرفل, بہت یہ اچھی بات ہے کہ آپ پورا کر سکے ان سب کو. بات یہ ہے کہ آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ سب مر جاتے ہیں پھر کچھ کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں, تو میں نے کہا کہ یہ ریٹائرمنٹ سے بہت پہلے مجھے یہ بہت سے جو کام ہیں جو مجھے پسند ہیں, یعنی اس وقت کا انتظار نہیں کیا کہ آپ فراغت حاصل کر لیں. نہیں, فراغت تو کبھی ملتی نہیں. جی بالکل صحیح ہے. نہیں, یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے نا
روایتی طور پر کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو طب کی طرف آتے ہیں تو وہ چونکہ زندگی کے حقائق کو دیکھتے ہیں اور ساری سائنٹیفکلی جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں ان کی طرف آتے ہیں، ان کو شعر و ادب سے یا ادبیات کے ساتھ یا اس سے تعلق نہیں ہوتا، تو یہ کم قسم کی مثالیں ایسے ملتی ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اب جیسے آپ اس وقت درس و تدریس میں مصروف ہیں، تو کیا آپ کا جو ادب ہے اور وہ سائنس کو پڑھاتے ہوئے یا طب کو پڑھاتے ہوئے کبھی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے؟ آپ نے کبھی ایک دوسرے کو استعمال کیا؟ میں تو ہر وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتا ہوں ادب کے جی صحیح، اس لیے کہ میرا خیال میں طب کو اگر مطالعہ کریں جی اور اگر ادب کے حوالے سے مطالعہ کریں، جی میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی نا کہ آپ ادب کے راستے سے گزر کے طب تک آئے؟ نہیں یہ تو پتہ نہیں کہ جب پڑھا رہے ہیں، ہاں جب میں پڑھا رہا اس کی بات ہم کر ہوں رہے اس ہیں، میں ضرور ریفرنس آتے ہیں، اچھا ہاں، اور میں انکریج کرتا ہوں اپنے جو صحیح، اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہ وہ ادب اینڈ آرٹ صحیح دونوں طرف نظر کریں، فنون لطیفہ آپ فنون لطیفہ کہہ دیں، ہاں فنون لطیفہ کہہ دیں آپ، کیونکہ اس کا میرا خیال میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحیح، آپ اردو ادب میں دیکھیں تو ہمارے شفیق الرحمان صاحب جو تھے جی بالکل سرجن تھے، صحیح، ہاں وہ کتنا اچھا اثاثہ چھوڑ گئے بالکل صحیح، اردو ادب کے لیے۔ آپ انگریزی ادب میں دیکھیں تو سمرسٹ موہم فزیشین تھا، ڈاکٹر تھا، کیٹس بالکل وہ اس کی ٹریننگ شروع ڈاکٹروں کی کیا تھی، ہوتا، صحیح بیچارہ ہے، تو 25 سال کی عمر میں بہت مر گیا young ٹوبرکلوسس سے۔ چیکوف، جی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کی ذاتی اس کا پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ تدریس کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ پڑھا رہے ہیں جی ٹولیڈو یونیورسٹی میں، تو اس میں یعنی اس وقت جب آپ سب کچھ ایک طرح سے اچیو کر چکے ہیں جو انسان زندگی میں سوچتا ہے کہ پیشہ ورانہ طور پہ تعلیمی طور پہ ہوتا ہے نا، لیکن اب جب پڑھاتے ہوئے تو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو؟ میں ریفرنسز ضرور لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں انگریزی ادب سے زیادہ تر انگریزی ادب ظاہر سے، انگریزی ادب ہی چلے گا ہاں یہاں لیکن پر، اردو بھی آ جاتی ہے کہیں۔ جی میں ایک کلاس پڑھاتا ہوں، کورس اکتوبر سے اپریل تک، جی اور سیمیسٹر کی طرح سے، ہاں اور اس میں میری کلاس میں 10 یا 11 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جی اسمال گروپ، اور آخری جو کلاس ہے میری ہر سال میں وہ لیتا ہوں میوزیم میں، اچھا جی، جو ٹولیڈو میوزیم آف آرٹ ہے، اچھا یعنی اس کے اندر آپ کے سارے اسٹوڈنٹس جمع ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو لے کے جاتا ہوں وہاں پہ، اور ان کو اسائنمنٹ ملتی ہیں، کہیں پینٹنگز ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے سے ہی سلیکٹڈ، اور ان پینٹنگز پہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں بتاتے ہیں کہ میڈیسن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اب کے تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے ایک اسائنمنٹ دی اس کو اسٹوڈنٹ کو، ہیملیٹ شیکسپیئر کی جو پلے ہے جی اس میں وہ اوفیلیا اچھا اچھا زبردست، ہاں جی تو جو کیوریٹر صاحب تھے میوزیم کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ہے پینٹنگ وہ کس نے پینٹ کی تھی، کب پینٹ ہوئی، ٹھیک ہے، 100 سال 150 سال پرانی پینٹنگ وہ بتایا، اور پھر جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے پھر شیکسپیئر وہاں کھڑے ہو کے ہمیں پرفارمنس دی۔ بہت اچھا، یعنی یہ صحیح ہے کہ مکس کر کے آپ چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ نے بات سوال کیا کہ آپ ہاں آرٹ، لٹریچر اور میڈیسن، جی بالکل زندگی کے حصے ہیں سب، جی ضرور ہیں، بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا چلیے پھر ہم اس طرف چلتے ہیں جو آپ کی مہم جوئی ہے، شعر و ادب سے ہٹ کر، طب و جراحت سے ہٹ کر، اس کے بارے میں بتائیے، اور مہم جوئی بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، عالمی سطح پر آپ اس کے شہرت یافتہ ہیں، اور بلتستان سے بحیرہ عرب تک اور دریائے سندھ کی مسافتیں، یہ سب کچھ یہ کہاں سے آیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ جی دریائے کابل پہ شکار کیا کرتا تھا۔ اچھا، ہم سیزن میں مرغابیوں کا شکار کرتے تھے، جی اور میں بھائیوں کے ساتھ جایا کرتا، بھائی مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ دریا جاتا کہاں ہے۔ اچھا بچپن میں آپ سوچ، جی ہاں یہ سوال تو میں نے پھر پوچھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں سے نوشہرہ سے یہ اٹک جاتا ہے، اچھا اٹک تک، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کہاں، تو یہ خرش مجھے ہوئی کہ میں نے اس دریا کو دیکھنا ہے سب۔ تو 1987-88 میں ہم اٹک سے بحیرہ عرب تک کشتیوں میں گئے، یہ کچھ 1400 میل کا سفر تھا،
3 ہفتے لگے ہمیں، کیا تو وہ بات ہے. کیا. اس کے بعد 2 اور ایکسپیڈیشنز کی، ایک بلتستان میں جی. اور ایک کوہستان کے علاقے میں دریائے سندھ کی. وہ بوٹنگ نہیں کی ہم نے کیونکہ وہاں دریا بہت ہی فروشیس اور بہت ہی ٹھیک ہے. تیز ہے، اس میں بوٹنگ ابھی تک شاید کسی نے کی بھی نہیں. تو ہم نے ٹریکنگ کی، اور میں فوٹوگرافک شوق تو ہے مجھے، تو ہم کرتے رہے. اور پھر وہ جو لوگ ہیں جو بستے ہیں سندھ کے کنارے، ان کو بھی اسٹڈی کیا. صحیح. تو یہ سب پاکستان میں ایکسپیڈیشنز کرنے کے بعد، سندھ کو ختم کرنے کے بعد، پھر 1996 میں جی. ہم تبت گئے، جہاں اس کا سورس ہے، منبع ہے سندھ، دریائے سندھ کا جو منبع ہے. ہاں جی. تو وہاں ہم نے 19-20 ہزار فٹ کی بلندی کے جو درے ہیں وہ کراس کیے. اچھا. اور ہم وہاں تک گئے. بہت خوب. اور پھر ہمارے امریکہ میں ایک ہے پبلک ٹیلی ویژن، جی. انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہمارے ایکسپیڈیشنز پہ، اور 2005 میں وہ انہوں نے تمام ملک میں دکھائی. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یعنی ایک تو آپ کی اس مہم جوئی کی وجہ سے پاکستان کے جو ایسے علاقے ہیں جس کے بارے میں بھی خود پاکستان میں رہنے والوں کو بھی نہیں پتا، مطلب مکمل طور پہ ایسی معلومات نہیں تو ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں جو لوگ نوشہرے میں رہتے ہیں کہ دریا کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایک معمولی سا سوال تھا میرے ذہن میں، اس نے میرے کوئی 8-10 سال لگا دیے. عام طور پہ بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں وہ ایک معمولی نقطے سے ہی چلا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جس انسان میں جستجو کا مادہ ہے اور پھر شوق ہے اور پھر وہ ایک طرح سے جنون ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آخر آتا کہاں سے ہے، یہ دریا، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں کو جا رہا ہے. ایک سوال کے جواب کے لیے آپ نے اتنے سفر کیے. تو اس کا بھی کوئی شخصیت کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے کہ کیا مہم جو یہ شروع سے تھی، بچپن سے بھی میرا خیال یہی تھی کہ ناممکن کام کرنے، یا وہ شوق میں نے شروع کیا شکار سے. جی. مجھ سے جو بڑے بھائی تھے انہیں ماؤنٹینئرنگ اور ہائکنگ کا بہت شوق تھا. جی. اور ہر سال گرمیوں میں ہم جایا کرتے تھے، کبھی چترال کبھی کافرستان. جی. ٹریکنگ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ چسکا لگ جاتا ہے. ظاہر ہے. ہاں. اور میں چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو، میرے 2 بیٹے، ایک بیٹی ہے. جی. بیٹی تو انٹرسٹڈ نہیں تھی ایکسپیڈیشنز میں، لیکن بیٹے تھے. اچھا جی. اور میں دونوں کو ساتھ لے گیا سب ایکسپیڈیشنز پہ. اچھا، بچے آپ کے ساتھ تھے؟ جی ہاں. آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ جی تھے؟ ہاں. تو ان کو کیسا لگا کہ جیسے وہ امریکہ میں پلے بڑے، اور ان کی والدہ بھی امریکن تھی؟ جی ہاں. تو ان کو کس طرح سے کیسے لگا ان کو کہ دیکھیے پاکستان میں نہ صرف جا کے وہاں رہنا بلکہ ایک طرح سے مہم جوئی اور یہ ٹریکنگ؟ پاکستان میں ہم رہے تھے نا، تو ہاں پاکستان میں 70 سے 74 تک ہم رہے. اچھا، 4 سال آپ نے قیام 4 سال کیا پشاور میں ہاں رہے تھے ہم. اس وقت 2 بچے تھے میرے. جی. تیسرا بچہ بعد میں ہوا. جی. جی. لیکن میرے بچے جو ہیں وہ سب بہت ہی ان سے وابستگی ہے فیملی کے ساتھ. جی. اور ان کو اچھا لگتا ہے پاکستان میں. تو پاکستان، یہ دونوں بیٹے میرے ساتھ تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان ایکسپیڈیشنز کی وجہ سے، مہم جوئی کی وجہ سے شخصیت میں بہت اثر پڑتا ہے. آپ نے جب کوئی مشکل کام کیا ہو تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے مشکل سے مشکل کام بھی. تو جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ون گروز اپ فاسٹ. تو میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اس ایکسپیڈیشن میں تھے. سب ایکسپیڈیشن میں میرے ساتھ تھے. تجربے سے آپ گزرتے ہیں نا، تجربے سے گزر کر صورتحال کو ہینڈل کرنا، ٹیکل کرنا. جی ہاں. جی ہاں. شاید وہ اس سینس کو زیادہ کر دیتا ہے. اور اب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم شروع کر دیتے ہیں جی بچہ فلاں جگہ وہ ہم نے جو ایک درہ کراس کیا تھا وہ یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. اور اب بھی یعنی وہ تجربہ ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے، بلکہ جب تک انسان زندہ ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے. اس کی یادیں جو ہیں اس کو آپ بار بار ریلیو کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے دریائے سندھ پہ سفر نہیں کیا پاکستان میں، بلتستان سے لے کر بحیرہ عرب تک. جی ہاں. اور ہمارا گروپ تیسرا گروپ تھا ہسٹری میں جو کہ سورس تک گیا. زبردست. بہت اچھے بھائی. بہت دلچسپ اور بڑی جرأت مندانہ قدم تھا. ہاں، خاص طور پہ جب بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھیے نا، ایک دفعہ ہو جائے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اس قدر کٹھن کام کرنے کی ضرورت کیا تھی. بعد میں گزر کر جب وہ دیوانہ پن سے آپ گزر گئے تو پھر یاد آیا. کیونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو پھر اس حوالے سے یہ بتائیے کہ جب آپ کے بچے ساتھ ہیں، آپ خود ساتھ ہیں، اور
اس سے کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی کہ جو خطرناک ہو، جس وہ میں میرا بیٹا انسان نے اپنے آپ کو ریگریٹ کیا ہو، کوسا ہو کہ یہ کیا بیٹھے بٹھائے نافتوں میں میرا سر دے لیا؟ بڑا بیٹا مرتے مرتے بچا. ہاں یہ تبت میں جو ہم جا رہے تھے سورس پہ، جی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہائی الٹیٹیوڈ پلمنری اوڈیما، وہ پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں، ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کہتے ہیں اسے. اور وہ ہیلتھی صحت یاب لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے. ہمارے پاس خوش قسمتی سے آکسیجن تھی. ٹھیک ہے. کچھ میڈیسنس تھیں، کچھ انہیں انٹروینس لگائے. اب میرا خیال ہم 17,000 کی بلندی پہ تھے اس وقت، 17,000 فٹ کی بلندی پہ تھے. اور خوش قسمتی سے وہ ریورس ہو گیا. چلیے. ہاں، ورنہ وہ انتہائی. لیکن وہ جو کٹھن صورتحال ہوگی، وہ لمحات ہوں گے کہ صرف ایک بحیثیت ڈاکٹر ہی نہیں، کیونکہ جب وہ مریض کے ساتھ یا اس کے ساتھ اپنا آپ کا رشتہ بھی ہے تو زیادہ مشکل ہے. میرے لیے تو دوہری بات تھی بھائی. ایک تو میں باپ دیکھ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور سب کچھ کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ بھائی اس کی ماں کو کون بتائے گا؟ اب میں ہنستا ہوں اور ہاں، لیکن اس وقت تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات. بالکل بالکل، کہ انسان ایک طرح سے پینک ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب اپنے دریا کا سفر کیا، وہ کشتیوں میں، اور اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں پیش آئی آپ کو جیسے طوفانی صورتحال ہو جاتی ہے؟ وہ صرف ایک بات پیش آئی. وہ ہم آخری مراحل میں تھے پہلی ایکسپیڈیشن میں، جب ہم جا رہے تھے اٹک سے بحیرہ عرب تک. تو یہ جو دریا کا جو ہے، جہاں دریا ٹھٹھا سے نیچے بڑھ جاتا ہے 20 25 30 ڈفرینٹ شاخوں میں، پھر اور وہاں بھٹک گئے ڈیلٹا میں. اور یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور یہ ڈر تھا کہ اگر ہم کھلے سمندر میں چلے گئے تو رات کو ہو سکتا ہے کہ ہوا بریز ہمیں کہیں لے جائے، کہیں غلط طرف اس کا ڈیسٹینیشن لے جائے اوپن سمندر میں. اور وہاں اوپن سمندر میں تو مشکل ہو جائے. ہمارے چھوٹے ریفٹ تھے، وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا جو ہے وہ سگنل جو ہوتے ہیں یا جو وہ آفس ہمارے والوں کے پاس واکی ساتھ ٹاکیز تھے، تو وہ ڈسٹنس ہمارے جو گراؤنڈ کرو تھا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. تو یکدم وہ واکی ٹاکی میں جان پیدا ہوئی. اور میں نے اپنے جو میرے ساتھ دوسرے ایکسپلورر تھے میجر اعظم صاحب، ان کی آواز آئی اور انتہائی پینکنگ. ٹھیک ہے. اور گھبرائے ہوئے شدید کے. جی ہاں، گھبراہٹ میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ہیں، اتنی دیر ہو گئی، کس وقت آپ صحیح ٹھیک ہیں، کچھ ہوا تو نہیں؟ تو میں نے سنی ان کی جو گھبراہٹ اور جو باتیں سن کے میں نے کہا کہ اعظم آپ نے کبھی محسن احسان کا نام سنا ہے؟ اس صورتحال میں آپ پانی میں بیٹھے ان سے یہ بات کر رہے ہیں. جی. انہوں نے کبھی محسن احسان کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ میں نے نہیں سنا. میں نے کہا وہ پھر آپ کہیں گے میں پشاور کی بات کر رہا ہوں. وہ پشاور ضرور کیجیے، ضرور کیجیے. وہ پشاور کے مشہور شاعر تھے. جی ہاں بالکل. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. جی. ہاں، تو میں نے کہا کہ یہ سنو، محسن صاحب کا ایک شعر ہے کہ امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں. واہ واہ، آپ کو ہوش تھی اس وقت اور شعر بھی یاد تھا کہ عام حالات میں انسان کو ایک مصرع یاد آتا ہے. وہ موقع محل کے مطابق تو وہ شعر اتنا، اور میں نے جب محسن صاحب کو بتایا تو محسن صاحب تو بہت خوش ہوئے، ہنسے بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری جان پہ بنی ہوئی تھی. حیرت انگیز یہ بات نہیں لگی کہ صورتحال دیکھیں، اور زندگی موت کا مسئلہ ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا. میں نے تو ان پر احسان جتانے کی کوشش کی. میں نے کہا بھائی دیکھو میری جان، احسان پر احسان جتا رہے ہیں آپ. یہ دیکھیے، میں نے کہا ہاں بات بن گئی بہت اچھی طرح. تو میں نے کہا کہ ہماری جان پہ بنی ہوئی تھی اس وقت، لیکن آپ کا شعر مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں یہ اعظم صاحب کو سنا دوں. کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں. کہ وہ کاغذ کی کشتیاں تھیں، ڈول رہی تھی ہمارے لیے، کھو چکے تھے. صحیح ہے، بہت خوبصورت. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس صورتحال کا تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، اتنی انسانی زندگیاں ہیں. اور اس وقت حیرت ہے کہ بھی آپ کو یہ یاد ہے. اور دیکھیے ایکسپیڈیشن جو ہے، اگر اس میں آپ
کوئی مزاح نہیں ہو, جی, ہر وقت آپ سنجیدہ رہیں اور ہر وقت آپ کہیں اسٹریس رہیں اور نروز اکڑے ہوئے ہیں اور پینک ہو رہا ہے. نہیں. اب ایک اور آپ کو قصہ سناؤں. جی ضرور. بہت خوبصورت قصہ ہے. یہ ہے کہ ہم تبت میں تھے جی, اور سفر کر رہے تھے یاکس پہ. ٹھیک ہے. ہاں, یاکس جو جانور ہوتے ہیں جی ہاں, ان پہ سواری کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے. یاکس کی سواری بھی بہت عجیب سواری ہوتی ہے. نہیں اونٹا والے ٹور جان گے, آپ یاٹ والے ٹور جان گے, کیا ہو رہا تھا وہ. تو خیر مجھے کچھ چھاتی میں درد ہو رہا تھا. اب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا 20-21 سال پہلے. اچھا اچھا. تو یہ جو ایکسپیڈیشن میں نے کی, جی, پہلی ایکسپیڈیشن جو تھی پہلی, ٹھیک ہے, وہ تو ہارٹ اٹیک سے پہلے تھی. باقی جو سب تھیں وہ ہارٹ اٹیک کے بعد ہوئی. اچھا, یعنی آپ خود کھیلتے رہے اپنے دل کے ساتھ. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے. تو ہم 16-17 ہزار فٹ کی بلندی بھی تھی اور مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ ہو رہا ہے. میں نے جو دوائیاں میرے پاس تھیں میں نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد میرے پاس کوئی اور دوائی نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے معدے کی تکلیف ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہارٹ کا پرابلم ہو. اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے واپس گھسیٹتے ہوئے مت لے جانا کہیں بھی. یہی کہیں گلیشیر میں مجھے دفن کر دینا, مجھے واپس لے کے نہیں جانا. پاکستان یا پشاور یا امریکہ, اب سب جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, ڈرے بھی ہوئے ہیں اور ایک لحاظ سے وہ جسے کہتے ہیں نا پال, خاموشی اور سسپینس. تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس میں مزاح کے حص بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے ورثے میں لی ہوگی غالباً. نہیں, میں نے اس سے لیے. تو کہنے لگا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. تو اسی لیے آپ کو وصیتیں کرنے کی ضرورت کوئی نو پوائنٹ. تو اس سے ہم سب بہت ہنسے اس کی بات سے. بس دیکھیے بچے اپنی نظریے سے اپنی سمت سے زندگی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ آپ کی اردو کی کتب آئیں, جیسے آپ کی یک شہر آرزو ہے اور آپ کو ایوارڈز وغیرہ بھی ملے, تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کتابیں لکھیں گی جن کو ایوارڈز وغیرہ بھی ملیں گے؟ نہیں, میں نے کبھی. تو پھر کیسا لگا آپ کو جب وہ یک شہر آرزو پہ مجھے اباسین گولڈ میڈل ملا تھا؟ جی, تو مجھے بہت حیرت ہوئی, خوشی ہوئی. بالکل, بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اس بات پہ. جی, کیونکہ میں سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو ابھی تک ایک مستند رائٹر نہیں سمجھتا میں ابھی تک. اور اس کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کیسے 2-3 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے آپ چل رہے ہیں. تو ایک پیشہ تو میرا تھا سرجری. بالکل صحیح, جو کہ ظاہر. ہاں, اور باقی جو ہیں جو میرے شوق تھے, بلکہ ایک لحاظ سے کہیں تو رائٹنگ جو ہے, میں کالم نویسی کر رہا ہوں تو پیشہ ہی سمجھ لیں آپ. ریگولر کالمسٹ ہوں میں ایک اخبار کے لیے. کئی اخبارات میں نہیں لکھ رہے ہیں؟ ہاں, کئی اخبار میں لکھ رہا ہوں, لیکن اور اسے بھی آپ پروفیشن کہہ سکتے ہیں. تو لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں جانا کہ میں اچھا رائٹر ہوں, چاہے اردو ہو یا انگریزی ہو. اور جب انعام ملے تو پھر خوشی ہوتی ہے. پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے تو مجھے انعام نہیں دیا کہ بھئی میں ناراض ہو جاؤں گا. یا پھر یہ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے میں رائٹر ہوں ہی, لوگ کہتے ہیں نہیں, ابھی تک نہیں, لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. آپ دیکھیے بات سنیے, بہت لوگ تعریف کرتے ہیں جی, اور جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ ود اے گرین آف سالٹ. صحیح. جی, میں صرف گرین نہیں رکھتا, میں مٹھی پر سالٹ رکھتا ہوں. بس ٹھیک ہے, وہ چھڑکتے جاؤ. ہاں, میں مٹھی پر سالٹ رکھتا ہوں, اس لیے کہ اگر انسان نہیں سوچے تو سب کچھ پھر سر کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑی آپ نے پتے کی بات کہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جس ڈالی پر ثمر لگتے ہیں وہ جھکا ہی کرتی ہے, اور اگر وہ سر کی طرف چلا جائے تو پھر کیا ہو. ہاں, اور میں بڑا ڈرتا ہوں اس لحاظ سے. جی, جب لوگ میری کتابوں کی یا تحریر کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے ذرا خوف بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑی بہت الجھن بھی ہوتی ہے. اور کہ اب اس کا رد عمل کیا ہو, اب کیا کہا جائے. کیونکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں
100 رائٹر ہوں، 100۔ چلیے یہ تو اس میں کثر نفسی نہیں ہے، کثرے نفس، چلیے یہ ایسے ہے کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھیے نا، میں ہی تو ہوں جو اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں آئینے میں اور پہچان سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ میں کون ہوں. بہت خوب، بہت خوب، بالکل ٹھیک، بہت اچھے. تو چلیے ان کو ادبی تحریروں کے کو چھوڑ کر اگر ہم آپ کی جو میڈیسن کے لیے آپ نے کتب لکھی ہیں اور مضامین کے علاوہ وہ تو جو آپ کے چھپتے ہی رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے ہسٹری آف اکیڈمی آف میڈیسن. جی ہاں، وہ اس کے بارے میں بتائیے. تاریخی نوعیت کی کتابیں ہیں. وہ یہ ہے کہ اکیڈمی آف میڈیسن جو ہے وہ ہماری تولیدو میں میڈیکل سوسائٹی ہے جی، جسے کاؤنٹی میڈیکل سوسائٹی کہتے ہیں. وہ 160 سال ہے کی ہو چکی ہے اب. اس وقت 150 سال کی تھی. تو میں اس کا صدر رہ چکا ہوں اس سوسائٹی کا. اچھا. ہاں، تو یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ایک تاریخ اس سوسائٹی کے لکھیں. 150 سال کسی آرگنائزیشن کو رہنا، جی ظاہر ہے، پوری 150 سال. جی ہاں. تو اس میں کچھ تھیں، ایک دو اور ریسرچر تھیں، انہوں نے میرے ساتھ مدد کی. جو آپ کے کو ایڈیٹرز ہاں، ریسرچر تھے. ایڈیٹر میں تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے وہ کتاب لکھی اس پہ. پھر اس کے بعد ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز ان امریکہ، اپنا جسے کہتے ہیں، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. میں اس کا بھی صدر رہ چکا ہوں. ٹھیک ہے، جو اپنا ایسوسیشن ہے. جی ہاں، میں اس کا صدر رہ چکا ہوں اور فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں. تو خیر میں نے وقت نکالا، پھر 2 سال لگے اس میں. تو اپنا کی تاریخ بھی لکھی اور اس کا آپ کو نام لطف آئے گا آپ کو اس کا نام پہ. اس کا نام میں نے لکھا اپنا قصہ. واہ، یعنی امریکنز کے لیے بھی وہ سیکھیں کہ قصہ کیا ہے. نہیں، اپنا تو ہو گئی نا، اپنا ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ. تو میں نے کہا کہ اسے اپنا قصہ. بہت اچھا. ہاں، اب چاہیے تھا کہانی، تو میں نے کہا کہ اگر میں لکھوں اپنا کہانی جی تو وہ ٹھیک تو کہیں گے یہ تو فرنٹیئر سے ہے. صحیح. یعنی خود ہی آپ شناخت چھوڑ رہے ہیں ابھی کہ یہ پشاور سے ہے. یہ تو جینڈر میں ذرا مسٹیک ہاں ان کی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے میڈیسن کے اور یہ جو آپ مضامین وغیرہ لکھتے ہیں مختلف اخبارات میں، تو وہ میڈیکل کے اخبارات ہیں؟ نہیں جی، میرے جو اخبارات کے لیے لکھتا ہوں وہ بالکل اسٹرکٹلی نان میڈیکل ہے. جی، وہ جیسے آپ کی کتاب ہے اسی حوالے سے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے دا طالبان اینڈ بیونڈ، ہاں، تو اس میں کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو چند کتابیں آپ کی آئی ہیں ان میں یہ شامل نہیں تھی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 2000 میں جی میں پشاور گیا تھا اپنے اینول ٹرپ کے لیے. تو وہاں میری ملاقات مولانا سمیع الحق صاحب سے ہوئی. ٹھیک ہے. مولانا سمیع الحق صاحب سینیٹر بھی تھے. جی. اور وہاں پشاور کے باہر اکوڑا خٹک کے قریب وہ ایک کالج ہے. اچھا. دارالعلوم حقانیہ. اچھا. جسے امریکہ اور باقی ممالک میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس سے جہادی یونیورسٹی. ٹھیک. اچھا. ہاں، جہاں جہادیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تو اور ٹیررسٹ پیدا کیے جاتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. اور طالبان کی جو لیڈرشپ تھی سینئر، وہ تقریباً سب کے سب جو تھے گریجویٹ تھے اس کالج کے. جی. اس یونیورسٹی. اچھا اچھا. ہاں جی. تو میں گیا مولانا صاحب سے ملنے. کچھ وہ تو ہمارے ملک میں پاکستان میں تو حوالے اور رابطے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو کسی حوالے سے میں گیا ان کے پاس کسی کو ساتھ لے کے. تو بڑے محبت سے ملے مجھے اور انہوں نے میرا نام سنا ہوا تھا. صحیح. کسی نہ کسی طریقے سے. تو دوران گفتگو انہوں نے پوچھا کہ افغانستان جانے کا ارادہ ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی ہاں ضرور. تو دوسرے دن انہوں نے جو تعریفی خط ہوتے ہیں، تعارفی خط، انٹروڈکشن لیٹر جو ہیں وہ میرے گھر بھجوا دیے. اور ویزا بھی مجھے مل گیا آسانی سے. اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ ویزا نہیں دے رہے تھے رائٹرز کو یا جرنلسٹ کو.
تو میں گیا تو انہوں نے میری کافی پذیرائی کی اور میں ملا لیڈرشپ جو تھی ان سے انٹرویوز کیے میں نے، اور پھر واپس جا کے میں نے اپنے جو اخبار ہے بلیڈ جس کے لیے میں لکھتا ہوں، انہوں نے وہ 4 دن وہ سیریز جو ہیں آرٹیکلز وہ چھاپے فرنٹ پیج پہ. اچھا ہاں، اور اس کا نام تھا دا سیکرٹ ورلڈ آف دا طالبان. اچھا ٹھیک ہے. طالبان کی اردو میں کیا کہیں گے؟ خفیہ دنیا. خفیہ دنیا. ہاں جی، تھینک یو. خفیہ دنیا. جی. تو اس کے بعد وہ ستمبر 11 کی بات ہوئی. حادثہ ہو گیا. جی ہاں 2 مہینے کے بعد. اچھا. ہاں اس وقت لوگوں تب تک آپ کا کام مکمل ہو چکا تھا. ہاں میں آ چکا تھا. میں نے وہ آرٹیکلز لکھے، پھر وہ چھپے جولائی میں، اور ستمبر میں یہ واقع ہوا. تو اس کے بعد میرے پاس کافی میٹیریل تھا. تو کچھ دوستوں نے اصرار کیا، کچھ اخبار والوں کا کہنا تھا کہ بھائی اس کو کتابی صورت میں چھاپیں. اچھا. تو وہ طالبان اینڈ بیانڈ کتاب جو وہ ان سارے مضامین کی کتابی صورت ہے؟ نہیں، ان مضامین کی تو نہیں، اس میں کافی میٹیریل ہے. ہاں جی، افغانستان کے بارے میں. بہت اچھا. جی. تو یہ جو آپ کی مزید کتاب ہے آف ہوم اینڈ کنٹری، جی، وہ کس کے، وہ پھر پشاور کے بارے میں ہے؟ نہیں، پشاور کو چھوڑتے ہیں. جی نہیں، لیکن میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، پشاور کو ایک طرف رکھیں، اب پشاور بہت ہو چکا. لیکن وہ جو بک ہے آپ نے انگریزی میں لکھی ہے؟ جی ہاں، وہ انگریزی میں ہے. اس میں میرے پبلشڈ اور شائع شدہ اور غیر شائع شدہ کالمز ہیں اور ایسیز ہیں. اچھا. کیونکہ وہ سے ہاں میرے پاس چونکہ اس میں جو ہے ٹریڈنگ اے فائن لائن، اس میں چونکہ ان کتابوں کو مینشن کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ہاں یہ کمپائلیشن ہے، اینتھولوجی سے کہتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے. ہاں اس میں کچھ میرے پبلشڈ آرٹیکلز تھے اور کچھ میرے تو آپ نے اس کو وہ بھی کتابی صورت دے دی کہ چلیے یکجا ہو جائیں. لیکن اس میں ایسیز تھے جو ان پبلشڈ تھے اس وقت تک. ٹھیک ہے. تو ایک آخری سوال، پھر اس کے بعد پشاور کو بھی چھوڑتے ہیں اور آپ کا بھی ختم پشاور پہ کریں گے. جی چلیے، پھر آخری سوال ہے، اور پشاور کا بڑا خوبصورت اختتام اس سے کیا ہوگا کہ سنا گیا ہے کہ آپ کو پشاور والوں نے دستار بندی کی ہے آپ کی، وہ بتائیے کہ پشاور والے خوش ہو گئے کہ عالم میں انتخاب ہے یک شہر آرزو. پشاور والوں کو خوش نہیں کر سکتا. نہیں، اچھا یہ ریکارڈ پہ بات رہے گی، دیکھ لیجیے آپ. مذاق کر رہا ہوں. پشاور والوں نے مجھے بہت محبت دی ہے. ایسے ہوا کہ میری کتاب چھپی عالم میں انتخاب پشاور. جی. یہ میں نے سرقہ کیا تھا اس کے ٹائٹل کا. جی ہاں، وہ اس میں سے خالد صاحب کا شعر ہے جو. ہاں نہیں، مہیشور دلال صاحب کی کتاب تھی عالم میں انتخاب دہلی. اچھا ٹھیک ہے. وہ کتاب میں نے دیکھی، میں نے کہا کہ یہ تو اس کا چربا کر لیں گے، اسے انسپریشن کہیں گے نا، بڑے اچھے الفاظ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا. آپ اسے چربا مت کہیے. اچھا نہیں، چربا نہیں ہے، وہ صرف کانسیپٹ میں نے لیا. جی کانسیپٹ ہے. اور دوسرا دیکھیے نا، یہ جو اس کا مصرع ہے عالم میں انتخاب ہے یک شہر آرزو. ہاں تو وہ ایسے ہوا کہ وہ کتاب جو ہے وہ 900 یا 1000 صفحے کی کتاب ہے. اچھا. اس میں چیپٹرز ہیں. پشاور شہر جو اندرون شہر تھا، فصیل والا شہر، ٹھیک ہے، اس کی زبان ہند کو تھی. جی. اس کا کلچر جو تھا وہ زبان ہند کو زبان سے وابستہ تھا. یعنی آپ تاریخی پس منظر سے اسے چلائے ہیں. لیکن میں نے اسے کمپلیٹ کیا اس کتاب کو کئی دوستوں کے تعاون کے ساتھ. یہ صرف میری کتاب نہیں ہے، اس میں تو 15-16 اور لوگ ہیں. میں نے چیپٹرز دیے ان کو، انہوں نے لکھے. تو یہ ایک پوری تصویر بن جاتی ہے پشاور کے کلچر کی. جی. عالم میں انتخاب پشاور، جس میں صرف ہند کو کلچر جو ہے جی اس کے بارے میں ہے. اور یہ ایک آپ کہہ دیں کہ منی انسائکلوپیڈیا ہے. بہت اچھا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص گیا قصہ خانی بازار میں جی یہ کتاب خریدنے کے لیے، اور یہ دکاندار نے مجھے بتایا، بک سیلر نے جی کہا کہ یہ شخص لگتا نہیں تھا کہ پڑھا لکھا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کتاب کیا کرو گے؟ اس نے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کراچی جا رہی ہے، میں اس کو یہ کتاب دوں گا، ساتھ لے جائے. دیکھیے واہ، آپ کو اور کیا چاہیے. یہ تو بڑی عقیدت مند آپ کے پیدا ہو گئے. یہ اسے پتہ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کا اپنا جو ہے کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، تشخص اس کا اپنے ساتھ لیے جائے اور اپنی شناخت ساتھ لیے جائے. دیکھیے بڑی خوبصورت بات یہ ہے. اچھا چلیے، ایک آخری فرمائش یہ ہے کہ جو کسی زمانے میں آپ قطعات لکھا کرتے تھے جو میز پر پن ہوا کرتے تھے، اور وہ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا
कितना लिखा करते थे आप बचपन में? नहीं, वो गॉन विद द विंड। वो कहते मुझे याद नहीं मेरे पास हाँ, तो रिकॉर्ड चलिए है, फिर कुछ और लेकिन फारूक बुखारी साहब का एक कहता है बहुत खूबसूरत। इरशाद जनाब। बहुत हसीन हैं तेरी अकीदतों के गुलाब, वाह। बहुत हसीन हैं तेरी अकीदतों के गुलाब, हसीन तर है मगर हर गुले ख्याल तेरा, वाह। हम एक दर्द के रिश्ते में मुंसलिक दोनों, मुझे तुझे अजीज मेरा फन, मुझे जमाल तेरा। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपने जब फारिक बुखारी की बात शुरू की तो आपके अहमद फराज के साथ बहुत करीबी मरासिम रहे? अच्छे दोस्त थे मेरे जी। जी। और यानी आपकी मुलाकात होती रही आपके पास? अमेरिका में हाँ, तो मेरे उनका पास बहुत आए, कयाम मेरे रहा। पास आए। जी हाँ। मेरी एक दो किताबें, खुसूसन जो किताब वो थी आलम इंतखाब, उस पे फ्लैप जैकेट उन्होंने लिखी हुई, अच्छा लिखा उन्होंने। यहाँ पे इन किताबों में से भी किसी के ऊपर है उन्होंने लिखा हुआ? शायद, हाँ जी हाँ। हाँ, भूल गया मुझे, लेकिन अहमद फराज के साथ मुलाकात मेरी हुई थी उनके इंतकाल से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले। वो अपना आया करते थे अपना की मीटिंग में मुशायरा पढ़ने। अच्छा। तो वहीं मुलाकात हुई थी उस मीटिंग में, और उसी दौरे में वो कहीं गिरे। कनाडा एम्बेसी गए थे? और नहीं, हाँ नहीं, अमेरिका में थे, कैनेडियन एम्बेसी। अच्छा। हाँ, वहाँ गिरे और चोट आई और फिर सिलसिला चल पड़ा। जी हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत बुलंद पाया शायर हैं। और बहुत ज़्यादा। हम लोगों के मुझे याद है जिस ज़माने में हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो उनकी किताबें जो हैं वो लेकर जमा किया करते थे, उसको पढ़ के कोट किया करते थे। तो मैं डॉक्टर साहब आज के इस इंटरव्यू के लिए, इस नशिस्त के लिए आपकी वाकई इसकी एक बात अगर आपकी इजाज़त हो तो जी ज़रूर, प्लीज़। फराज के बारे में बताऊंगा कि जब मेरे पास आके ठहरे थे तो रात को जाने लगे बेडरूम, तो मेरे लाइब्रेरी में गए और देख रहे थे मेरी जो उर्दू कलेक्शन है जी, तो वहाँ से उन्होंने दीवान गालिब उठाया। अच्छा। और मैंने कहा कि तुझे अभी तक ये अजबर नहीं हुआ। अच्छा, और हम हिनको बोलते थे आपस में जी। अच्छा। कि वो कोहाट के थे, वो भी उनकी मादरी ज़ुबान भी हिनको थी। और मैंने पूछा उससे कि ये अभी तक अजबर नहीं हुआ? कि अभी कहते हैं कि मैं जब पढ़ता हूँ नए मानी मुझे नजर आते हैं। बहुत जी, बहुत अच्छे। तो देखिए वो सब मेरा जो लाइब्रेरी थी यादें रफ्तागां भी होगी आज उनके हवाले से। उसने सिर्फ दीवान गालिब उठाया और लेके वो चला गया। देखिए, चलिए फिर वही रवायती जुमला, पहले आगाज़ के जुमले की तरह कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस नशिस्त में हमें अपने साथ गुफ्तगू का मौका दिया। और हमें उम्मीद है कि आप गाहे बगाहे यहाँ वापस तशरीफ़ लाएंगे और अहले डेनमार्क से मायूस होकर नहीं जाएंगे। मैं गाहे भी आऊँगा, बगाहे भी आऊँगा, आप बुलाए में आऊँगा। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे पास आज की हमारी मेहमान शख्सियत और डॉक्टर और अदीब और मुहिम जो और फोटोग्राफर डॉक्टर सैयद अमजद हुसैन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।